बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जानों का पालने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान तारिक। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू कुर्बानी, इसके मसाइल और फ़ज़ाइल पे हम आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो तशरीफ़ रखते हैं, इल्मी अदबी शख्सियत, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, आपसे इनका तारफ़ कराते चलें। डॉक्टर मोहम्मद तैयब रज़ा कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कुर्बानी के फ़ज़ाइल और अहमियत क्या हैं और हमें इस पर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले नुमान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू का मौका दिया। यकीनन ये इंतहाई अहम मौजू है। कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आपने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल अमल और कोई नहीं हो सकता। यानी कितनी इबादात हैं, बाकी कितने दीगर ऐसे काम हैं जिनका सवाब, जिनका अमल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुर्बानी के दिन सबसे अफजल व आला काम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है। एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जो शख्स अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए सवाब की नीयत से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करे, तो क़यामत के दिन वो जानवर अपने सींग, बाल और खुरों के साथ लाया जाएगा, जो यकीनन अपने ज़िबा करने वाले के लिए अल्लाह से शफ़ाअत तलब करेगा। और जहन्नुम के और इंसान के दरमियान क़यामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर रुकावट बन जाएगा। इतना महबूब अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी उसको इतना नापसंद फरमाया, और जो कुर्बानी करता है उसे इतना महबूब फरमाया। और एक मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जो शख्स सवाब की नीयत से और खुश दिली से कुर्बानी करे तो जहन्नुम और इंसान के दरमियान वो कुर्बानी रुकावट बन जाएगी। एक और मुकाम पर फरमाया कि लोगों, कुर्बानी को खुश दिली से किया करो, इसको अपने पर बोझ समझ के ना किया करो। तो कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिससे हम, ये तो इसके इस्लामी फ़वाइद हैं, कुछ इसके मुआशरती फ़वाइद भी हैं कि हमारे मुआशरे में वो तबका जो गुरबा का है, मसाकीन का है, उनको हम ईद की खुशियों में शामिल करने का ये बेहतरीन इस्लाम ने तरीक़ा दिया है कि कुर्बानी करके हम उन लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका, ये तो एक सोशल इसका बेनिफिट है, इसका मुआशी फ़वाइद भी हैं। कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे वाबस्ता हैं, जो कुर्बानी के मसारिफ से, कुर्बानी के मामलात से, जानवर की ख़रीदारी और चारा और फिर ट्रांसपोर्ट, फिर जो कसाई और दीगर कितनी उसके बाद हर चीज़, फिर ये जो कुर्बानी की खालें हैं, इससे कितनी फैक्ट्रीज़ चलती हैं। यानी इस्लाम कुर्बानी एक ऐसा अमल है कि इसके इस्लामी फ़वाइद भी बेशुमार हैं, मुआशरती फ़वाइद भी बेशुमार हैं और मुआशी फ़वाइद भी बेशुमार हैं। अल्लाह करीम ने कुर्बानी की फ़र्ज़ियत को ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा फ़र्ज़ है कि इसके करने से मुआशरे में तवाज़ुन बरकरार होता है। जो तबकात हैं वो करीब आते हैं, जो गुरबा मसाकीन हैं उनके मामलात बेहतर होते हैं, कारोबार का पहिया चलता है, जो रियासत है उसके मामलात बेहतर होते हैं। तो इसको वही बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी को खुश दिली से किया करो। मुसलमानों को चाहिए कि इसको बजाय इसके कि किसी और नीयत के साथ करें, इसको अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए खुश दिली से करें। अल्लाह करीम इसी के ताकि ये कबूल फरमाए और इसके हकीकी जो समरात हैं वो हम हासिल कर सकें। कुर्बानी किस पर वाजिब है, कौन से शख्स कर सकते हैं? असल में कुर्बानी की कुछ शराइत हैं किन पर वाजिब। इसके लिए सबसे पहले मुसलमान होना, जो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह आकिल होना, अक्लमंद होना। अगर कोई बंदा फितरी तौर पर उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या पागल है, कोई इस किस्म की कैफियत है, तो शरीयत ने उस शख्स को भी इस्तिस्ना दी है।
اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ پھر چوتھی شرط ہے مقیم ہونا۔ مقیم کہتے ہیں جو بندہ شرعی مسافر نہ ہو، شرعی مسافر اسے کہتے ہیں جو بندہ اپنے شہر کو چھوڑے اس نیت کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر میں نے سفر کرنا ہے، اور پھر 92 کلومیٹر یا جتنا بھی وہ سفر کرے اس کے بعد جس شہر میں پہنچے وہاں اس کی 14 دن یا اس سے کم رہنے کی نیت ہو، تو پھر یہ شخص کہلاتا ہے مسافر۔ ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ جو بندہ نصاب کا مالک نہ ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 5 شرائط ہیں۔ تو قربانی کے جو نصاب ہے وہ کون کون سے؟ قربانی کے نصاب کے بارے میں تھوڑی سی معاشرتی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں کو عام طور پر اتنی سمجھ نہیں ہے اس قربانی کے نصاب کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر 7.5 تولے سونا، وہی جو زکوٰۃ کے لیے ہے؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی 7.5 تولے سونا یہ زکوٰۃ کے سیم ہے۔ 52.5 تولے چاندی یہ بھی زکوٰۃ کے بالکل برابر ہے۔ تیسرا 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس سیونگ ہو، آپ کی ضروریات سے زائد رقم ہو۔ چوتھے نمبر پر آپ کے پاس مال تجارت ہو، اتنی رقم کا جتنے کی 52.5 تولے چاندی آ جائے، اتنی رقم کا مال تجارت، یعنی فار سیل پروڈکٹس ہوں، ایسی چیزیں جو آپ نے خالص بیچنے کی نیت سے رکھی ہیں، جس طرح پلاٹ ہو گیا، گاڑی کوئی بھی چیز ہے، ایون یہ کہ آپ کی کوئی دکان ہے اس میں آپ کی زر خرید ایسا مال ہے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے تو وہ مال تجارت میں آتا ہے۔ اگر مال تجارت نہیں ہوگا تو پھر آپ نصاب میں نہیں آتے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی ذاتی استعمال میں ہے تو وہ زکوٰۃ کے تو نصاب میں نہیں آتا، لیکن قربانی کے نصاب میں اس کے اگلا جو پوائنٹ ہے اس میں ذرا زیادہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی، وہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان۔ یہاں پر جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا استعمال سے زائد سامان، میں نے کہا ضرورت سے زائد سامان، یعنی کہ اگر آپ کی ضرورت 2 کمرے کے گھر کی ہے، آپ نے 8-10 کمروں کا گھر بنا رکھا ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ آپ کے گھر کے اور فقہا لکھتے ہیں کہ ایک بندے کی ضرورت 3 جوڑے یا 5 جوڑے ایک سیزن کے ہوتے ہیں، اس سے زائد اگر آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں، عموماً خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت جیولری ہے، گولڈ ہے، باقی بیش بہا قیمت جوتے، کپڑے، بیگز اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس وقت کی ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جس حالت میں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا حساب لگائیں۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گھر کے کوئی 2 کمرے بند ہیں، سٹور روم ٹائپ ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہے، وہ ضرورت سے زائد چیزیں، مکفل کمرے۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، کوئی بھی چیز ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو، اس کا بیٹھ کے حساب لگایا جائے گا۔ گھر کے اندر جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، فقہا نے لکھا یہ گھر کی ضرورت نہیں ہے، کتنے قیمتی ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایک مڈل کلاس طبقے میں بھی ایسے لوگ ہوں جن کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان نہ ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی یہ 70-75 ہزار کے درمیان رقم بنتی ہے، اس رقم کا مال ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اگر ہے تو پھر یہ کلیم کرنا کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں، قربانی پھر واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں اس کی اب بندہ یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جس پر قربانی واجب ہو جائے، جو مالک جس پر یہ شرائط پوری ہو جائیں، یعنی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مالک نصاب ہے، جس پر یہ شرائط پوری ہو جائیں، ضرورت سے زائد سامان ایسا موجود ہے، تو پھر وہ شخص اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں وہ کسی سے ادھار لے کر قربانی کرے۔ اچھا، ادھار لے کے قربانی، ہاں ادھار لے کے کرے، کیونکہ اس کے پاس پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کو بیچ کر قربانی کرے، سامان نہیں بیچتا تو پھر ادھار لے کر قربانی کرے۔ اس میں 1-2 چیزیں میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ مقروض ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں۔ قرض دار لوگوں کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کا کچھ ٹائم ہے، مثال کے طور پر 2 سال کے ٹائم پہ کچھ پیسے ہیں، 5 سال کے ٹائم پہ، یا بعض لوگ انسٹالیشن جن کے ماہانہ اقساط ہوتی ہیں۔ قرض تو جناب 50 لاکھ کا ہے لیکن ماہانہ قسط اتنے ہزار کی ہے، تو وہ جو ماہانہ قسط ہوتی ہے نا، جس ماہ آپ قربانی کا حساب کتاب لگائیں گے اس ماہ
آپ نے اس قسط کو بھی نکال لینا ہے کہ اگر میں ایک قسط نکال لوں اپنے ٹوٹل مال میں سے تو کیا میرے پاس پھر اتنا مال بچتا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی. یعنی اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے قرض کسی کا دینا ہے، ٹائم ہے 2 سال کا 3 سال کا، اسے پتہ ہے کہ اس وقت تک میرے کچھ معاملات ایسے ہیں جن سے ہو جانا ہے تو پیسے مجھے آ جانے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ 3 سال قربانی نہ کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، قربانی اس نے کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پہ سوال ہے، جی اگر ایک شخص ہے اس کے پاس 10 سمجھے پوری سال اس کے پاس پیسے نہیں، آخری 10 دن میں اس کے پیسے آ جاتے ہیں، کیا اس پہ قربانی ہوگی؟ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں جس دن بندہ مالک نصاب ہوتا ہے، یعنی جس دن اس کی وہ ویلیو پوری ہوتی ہے نا، تو وہ مالک اس دن سے اس کا سال شروع ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں سال پورا ہونا ہے، رمضان میں ایسا نہیں ہے. جس دن سال شروع ہو گیا، مالک نصاب بن گیا، اس دن کے بعد مثال کے طور پر جس تاریخ کو مثال کے طور پر 10 جون کو مالک نصاب ہوا تو آئندہ سال 10 جون کو وہ حساب کرے گا. قربانی میں ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس پورا سال پیسے تھے نہیں تھے، قرض لیا کاروبار کیا، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. قربانی کے دن آپ کی ویلیو کیا ہے. قربانی کے 3 دنوں میں سے اگر تیسرے دن فقہا کہتے ہیں مغرب سے پہلے بھی آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی سے پیسے لینے ہیں، قرض خواہ ہے، قرض دار نہیں قرض خواہ ہے، میرے پاس اپنے پیسے تو نہیں ہیں لیکن مجھے آئندہ ماہ جناب 4-5 لاکھ روپیہ میرے کسی نے دینے، وہ مجھے دے دے گا، تو وہ مال اصلاً میرا ہے اس کے پاس، اصلاً میرا ہے، تو اس کی بنیاد پر مجھے قربانی کرنی پڑے گی چاہے میں کسی ادھار لے کے کروں. اس میں ایک شبہ ضرور باقی رہتا ہے لوگوں کو کہ اگر وہ پیسے ملنے کی امید ہی نہ ہو تو ایسے لوگوں کو فقہا نے استثناء دیا کہ پیسے ڈوب گئے ہیں، ملیں گے ہی نہیں، اس کا اور معاملہ ہے. جہاں سے مل جانے ہیں وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں آپ قرض لے کر قربانی کریں جب وہاں سے پیسے، کیونکہ وہ جو پیسہ کسی اور کے پاس ہے، اصل مالک تو آپ ہیں نا، تو آپ مالک ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں، اس صورت میں بھی قربانی کرنی پڑے گی. بڑے زبردست رہنمائی فرمائی آپ نے. اچھا آپ بتائیں کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ جی، قربانی کے جانور اونٹ نر اور مادہ، اسی طرح گائے، بھینس، اور بھینس کی بھی ہوتی ہے قربانی؟ جی ہو جاتی ہے. نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ. ان کی عمریں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. اور بکرا نر اور مادہ اور دمبا نر اور مادہ، بس یہ ٹوٹل جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے. اب اس میں اس کی نسلیں مختلف علاقوں میں مختلف ہیں. بعض علاقوں میں دمبے کسی شیپ میں ہیں، بعض میں ان کی حیت مختلف ہے، تو نسل کے اختلاف سے اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. دمبا کسی نسل کا ہو، اب یہ جو بیل ہیں یہ مختلف نسلوں کے ہیں، ان کی مختلف شکلیں شباہتیں ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ان تمام کی قربانی جائز. اب اس میں جو عمروں کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو اونٹ ہے اس کی عمر کم از کم 5 سال ہو، اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہو. بیل، گائے، بھینس وغیرہ ان کی جتنی نسلیں ہیں ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو. بکرا بکری اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو. دمبے سے متعلق ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک دمبا ہے اور ہے وہ 6 ماہ کا، لیکن اتنا فربا ہے، موٹا تازہ ہے کہ وہ سال کا معلوم ہوتا ہے، دیکھیں تو اسے سال کا لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر دو. فقہا نے اس حکم کو پھر عام رکھا. اب شرط یہ ہے کہ جو دمبا، اب دمبے کی عمر 6 ماہ نہیں ہے قید، اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا 6 ماہ کا دمبا جو دیکھنے میں سال کا لگے. فقہا نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ سال کے اگر 8-10 دمبے ہوں ان میں اسے چھوڑ دیں تو تمیز کرنا مشکل ہو کہ ان میں سے 6 ماہ والا کون سا، سال والا کون سا، ان کے ساتھ مل جل جائے. وہ ہوتا ہے 6 ماہ کا ایسا موٹا تازہ دمبا جو سال کا لگے. بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دمبے کی عمر ہی 6 ماہ ہے قربانی کی، ایسا نہیں ہے.
ایسا 6 ماہ کا دمبا جو لگے سال کا، وگرنہ سال کا ہو، اور پھر بکرا اور بکری یہ 1 سال کے ہوں، 1 سال سے کم عمر، 1 دن بھی کم نہ ہو، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ تو بعض لوگ اس میں جو دانت ہوتے ہیں، یہ ایک ضمنی بات آ گئی، جو دانت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے سال کی، جبکہ یہ یقینی بات نہیں ہوتی۔ بعض کے دانت کچھ تاخیر سے بھی آتے ہیں، تو یہ یقینی بات نہیں، لیکن یہ علامت ہے۔ لیکن جب دانت نہ ہو، نکلے ہوں، دوندا نہ ہو بکرا وغیرہ یا کوئی بھی جانور، تو ایسی صورت میں آپ اس سے تصدیق کریں جس سے خریداری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو شبہ ہو یا وہم ہو تو اسے جانور مت خریدیں۔ اس میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کسی ایسے معتبر انسان سے جانور خریدے جائیں، یا تو اس کے اندر علامت پوری ہو، صحیح ہونے کی علامت ہو کہ یہ سال کا پورا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کی بات سے یا کسی ایسی تصدیق ہو جائے کہ یہ سال کا مکمل ہے۔ ہمارے ہاں اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے شہروں میں ہر بندے کا اپنے گھر میں جانور لے کے پالنا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اب تو لوگ اجتماعی قربانی کے ٹرینڈ کی طرف بھی اس لیے جاتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے دیگر معاملات ہیں کہ جانور کو باندھیں گے کہاں، کسائی کو لائیں گے کہاں سے، چارہ کہاں سے، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، جگہ نہیں ہوتی، وقت اگر ہو بھی کسی کے پاس تو جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے لوگ اس جانب جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قربانی سے چند دن پہلے منڈی سے ہی کوئی جانور خریدا جائے۔ تو منڈی میں جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ ہماری اس طرح پہچان والے نہیں ہوتے، تو وہاں پر بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں۔ ابھی اس سال کا آپ نے بھی وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل یہ دیکھی ہوگی کہ وہ دمبے والی بکرے کے اوپر جو ہے وہ دمبے کی کھال چڑھائی ہوئی ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہمارے معاملات جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ اچھا اس میں تو اس کے علاوہ نہیں، یہ جو جانور جس طرح اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اندر کچھ یہ ان جانوروں میں جو بتائیں، اونٹ، بیل، گائے، بکرا، دمبا وغیرہ، ان میں کچھ عیب ایسے ہیں وہ آ جائیں تو قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا ابھی ایک سے میں ترتیب سے آپ کو بتایا تو ناک، اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ آنکھ، کانا ہو، اندھا ہو، قربانی نہیں ہوتی۔ بھینگا ہو جاتی ہے۔ بھینگا ہونا چھوٹا عیب ہے، چھوٹے عیب میں قربانی جائز ہے، بڑے عیب میں نہیں۔ بھینگا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، کانا یا اندھا ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا، کانوں اور سینگ کے حوالے سے، کان اگر پیدائشی طور پر نہ ہوں، کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان ہیں ہی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ایک کان کسی جانور کا کٹا ہوا ہے تو اس کان، مختلف نسلوں کے بکروں کے یا جانوروں کے کان مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ بکروں میں مختلف نسلیں، کچھ کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، کچھ کے لمبے کان ہیں۔ تو بکرے کا جو کان ہے، جو اس کا سائز ہے، اس کا 1/3، 1/3 سے کم اگر ڈیمیج ہوا ہے نا کان، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اگر 1/3 سے بڑھ گیا ہے، 1/3 سے زیادہ ہو گیا، دم میں بھی یہی معاملہ ہے۔ دم بھی ایسے ہی ہے کہ اگر دم 1/3 سے بڑھ گئی ہے تو پھر اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ دم اگر 1/3 سے زائد ڈیمیج ہو جائے تو قربانی نہیں ہوتی، 1/3 سے کم ڈیمیج ہو قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کان، ایک کان اگر 1/3 سے کم ڈیمیج ہو تو قربانی ہو جائے گی، اس سے زائد ہو تو نہیں ہوگی۔ سینگ اگر ٹوٹ جائے، اکثر جانور اتارتے ہوئے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، اگر جڑ سے ٹوٹ گیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ جڑ سے اوپر سے کہیں سے ایک سینگ ٹوٹا یا دونوں تھوڑے بہت ڈیمیج ہو گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے۔ عموماً جو بڑے جانور ہوتے ہیں ٹرکوں میں اتارتے چڑھاتے ہوئے کوئی رگڑ لگ گئی، ایسا معاملہ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی جانور ایسا بیمار ہو گیا کہ جس کی بیماری بہت واضح ہو گئی اور وہ پھر لاغر ہونے لگا، کمزور ہونے لگا، اور تو پھر اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور اس حد تک کمزور ہو جائے کہ جہاں باندھا ہوا ہے وہاں سے وہ خود چل کے قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے تو پھر اسی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جو چلتے ہوئے اتنا لنگڑائے کہ ایک پاؤں پر وزن ہی نہ ڈالے، ایک پاؤں، 3 پاؤں پہ چل رہا ہے، ایک پاؤں اس کا لگ ہی نہیں رہا، تو اسے کو کہتے ہیں لنگڑا جانور۔ لنگڑا جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی کا تھوڑا بہت کوئی معاملہ ہے، کچھ چال میں تھوڑا بہت فرق آ گیا کچھ چیز، لیکن پاؤں پورے لگا رہا ہے، اس کی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اتنا اس کا لنگڑا پن اتنا اس لیول پہ ڈیمیج ہو گیا ہے کہ ایک پاؤں لگ ہی نہیں رہا، تب قربانی نہیں ہوگی، ویسی ہو جائے گی۔ پھر ایک اور سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں خسی جانور کے حوالے سے۔
خصی جانور میں قربانی ہو جاتی ہے، بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خصی جانور کو ذبح کیا، تو نہ صرف ہو جاتی ہے بلکہ یہ افضل ہے کیونکہ اس کے بارے میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو جس طرح اونٹنی ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، اگر ان میں یہ ہو کہ ان کی پیدائش، بچے کی پیدائش کی امید ہو، کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اس کے حوالے سے تو مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے یہی لکھا کہ ان کی قربانی ہو جاتی ہے، اگر بچہ آ جائے تو بچہ اس کے زندہ نکل آئے تو اس بچے کو بھی قربان کر دیں۔ تو مولانا امجد علی، اس میں بعض فقہاء نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے اس حوالے سے لکھا کہ ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کے جو جانور ہے اس کو ذبح کس طرح کیا جائے، کیا کعبے کی طرف کرنا لازمی ہے؟ اصل میں قربانی کے جو جانور ہیں اس کو ذبح کرنے میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہو، یہ بہت اہم ہے۔ عموماً لوگ عید کے موقع پر اتنی اہتمام کرتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے جانور خریدتے ہیں، سارے معاملات، لیکن ذبح کرتے ہوئے کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ ایسا بندہ جو کافر و مرتد ہو، جو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، جو بندہ بدعقیدہ ہے، جو بندہ اسلام پہ نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا؟ نہیں، بے عمل ہو کوئی وہ اس کا اپنا اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، عمل اور چیز ہے۔ میں عقیدے کی، نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اگرچہ بے عمل بھی ہے مگر ہے تو مسلمان، تو یہ اس میں۔ اور پھر ذبح کرتے ہوئے جانور کو، اصل میں یہ جو جانور ہے نا، میں نے آپ کو وہ حدیث مبارکہ پہلے عرض کی کہ یہ قیامت کے دن بھی لایا جائے گا، تو اس جانور کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں آثار ملتے ہیں وہ اس کی تعظیم کے ملتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کے ملتے ہیں، نہ کہ اس کو خرید کر بچوں کے سپرد کر دیا جائے اور 2 ڈنڈے پکڑا دیے جائیں، وہ ایک چوک سے دوسرے چوک تک اس کو بھگاتے پھریں۔ کل کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، یہ اللہ کے لیے اس جانور نے قربان ہونا ہے، اللہ کے لیے اس نے ذبح ہونا ہے چند دن بعد، تو اس کی تعظیم، اس کی خدمت ہم پر لازم ہے، نہ کہ اس کے تماشے ہم پر لازم ہیں۔ اب تو جو معاملہ ہے وہ دکھلاوے اور ریاکاری کا اس لیول پہ جا چکا ہے کہ اب محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کو خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا چاہیے۔ ذبح کرنے کے حوالے سے ایک تو اس کی خدمت کر کے، پھر اس کو اچھے طریقے سے کھلا پلا کے، اور کسائی جو ماہر ہو، جو اس طرح ذبح کرے کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ بعض لوگ ایسے آلات ہوتے ہیں ان کے پاس، ایسے چھری وغیرہ ہوتی ہے، اور نہ تجربہ کاری کی بنا پر ان سے صحیح ذبح نہیں ہو رہا ہوتا اور جانور اذیت میں ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم جانور کو تکلیف ہو، اور پھر بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ قبلہ رو کیا جائے، جانور کو قبلہ رو کیا جائے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب اس کو گرایا جائے تو کوشش کی جائے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، اس جانب گرے۔ لیکن اگر کوئی جانور کسی دوسری سائڈ پر گرتا ہے، اور کیونکہ بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات گرانے میں مشکل ہوتی ہے، تھوڑا سا اس قسم کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو جس جانب جانور گر گیا ہے پھر اس کو کبھی دم سے، کبھی اس سائڈ سے گھسیٹ کے ادھر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر جس جانب گر گیا ہے وہیں آپ اس کو ذبح کر دیں۔ پھر جو بندے ذبح کر رہے ہیں جانوروں پر، بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسائی ذبح کر رہا ہے، تو جو بندہ قربانی کرنے والا ہے وہ ثواب کے حصول کی نیت سے اس کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے چھری پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو جتنے لوگ ذبح ہوتے ہوئے جانور پر ہاتھ رکھیں ان کو چاہیے کہ وہ تکبیر پڑھیں، تمام تکبیر پڑھیں۔ قبلہ رخ کرنے کے حوالے سے اگر خود گرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تکلیف دے کر، اذیت دے کر۔ اور آخری بات کہ جب ایک مختلف جانور ذبح ہو رہے ہوں، ایک جانور بندھا ہوا ہے تو اس کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی، آپ کسی دکان پر جائیں، کسی جگہ جائیں، ایک جانور بندھا ہوا ہے، اس کے سامنے دوسرے کو ذبح کر رہے تھے، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تکبیر پڑھنا لازمی ہے؟ جی تکبیر پڑھنا لازمی؟ جی، تکبیر بہت ضروری ہے، تکبیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو مطلب یہی تو اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے بارے میں تو نص ہے۔ وہ سارے کسائی ایسے ہم نے خود دیکھے ہیں، اب جب اجتماعی قربانی پہ ہم آئیں گے تو بات کریں گے
کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بھی تکبیر نہیں پڑھتے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جس طرح نہیں، وہ کسائی تو پڑھتے ہیں ہاں لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے. جو بندہ اس سے وابستہ ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اتنی دھیری آواز میں پڑھا کہ ہم نے سنا نہیں، کیونکہ وہ اس میں وقت تو کوئی زیادہ نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی بندہ بے احتیاطی کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے لا علمی کی بنیاد پر جو بندہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا جانور پہ، اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو صرف کسائی نے پڑھی، تو آئندہ بعد وہ بھی اس پر عمل کرے کہ وہ بھی تکبیر پڑھا کرے. اس کے بارے میں قرآن کریم کی باقاعدہ نص ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ذبح کرتے ہوئے جن پر اللہ کے علاوہ کوئی نام لیا جائے وہ حرام ہے. وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کوئی اور نام لیا گیا، وہ حرام ہو جاتے ہیں. تو جانور کے حلال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا گیا. سبحان اللہ. تو قربانی کا جو وقت کون سا ہونا چاہیے اور اس کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بیان فرما دیں. عید والے دن صبح صادق سے وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو شہروں میں ہے وہ عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. ایسے دیہاتوں میں جہاں اب تو ویسا یہ معاملہ نہ رہا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورے ایک گاؤں یا ایک قصبہ یا ایک شہر کی ایک ہی بڑی عیدگاہ ہوتی تھی. آج سے کافی وقت پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو شہروں میں لوگ عیدگاہ کی جانب آتے تھے وہ تو عید کی نماز پڑھ کے ذبح کرتے تھے. جو دیہاتوں میں تھے، جو عید کی عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کا وقت صبح صادق سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو جو بندہ عید والے دن قربانی عید کی نماز پڑھے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے تو اس کی قربانی کا وقت شروع ہو گیا. دوسرے دن کر سکتا ہے، تیسرے دن مغرب سے پہلے. اس میں ایک بات ہے کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد، پہلے 2 راتیں آئیں نا بیچ میں، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن مغرب سے پہلے کرنا ہے. تو اس میں 2 راتیں بھی آتی ہیں. راتوں کے حوالے سے یہ پہلے فتویٰ تھا کہ مکروہ ہے، کیونکہ روشنی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا تھا. ذبح ہوتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، جانور کا کوئی عیب نظر نہ آئے، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی تھی. تو اب اس حوالے سے فقہا کی آراء یہ ہے کہ اب اس میں کوئی رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب مناسب روشنیوں کا انتظام ہے اور ہر سہولت ہے. یہ بجلی کی سہولت ہے، دیگر ایسی چیزیں ہیں. منڈیوں میں اگر کسی ایسی جگہ جائیں تو وہاں پہ بھی جنریٹر لگے ہوتے ہیں. بلکہ آج کل کا جیسا موسم ہے، خریداری دن کی بجائے رات کو زیادہ ہو رہی ہے. تو چونکہ مناسب روشنی کا انتظام ہوتا ہے تو اس میں رات کو بھی ہو سکتی ہے. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں. تو اب قربانی کا جو گوشت ہے اور اس کی تقسیم کس طرح کی جائے، اس کو کس طرح اقدار کے؟ دیکھیں، میں نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ قربانی کرنی ہے ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے. تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے بعض لوگ اس طرح جو اس کی بہترین تقسیم ہے وہ تو یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رکھ لیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے. لیکن یہ بہترین تقسیم ہے، یہ فرض اور واجب تقسیم نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دے، کر سکتا ہے. غربا کو دے سکتا ہے. سارے ہی گوشت رشتہ داروں میں بانٹ سکتا ہے. سارے ہی گوشت خود کھا لے، کھا سکتا ہے. قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ عید کا موقع ہوتا ہے، اس میں ہم نے معاشرے میں توازن اور اعتدال لانا ہوتا ہے. اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ غربا مساکین کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے. ہاں اگر بعض اوقات منت قربانی ہوتی ہے، کسی نے منت مانی تھی، اس کے گوشت کا معاملہ مختلف ہے. اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ غربا مساکین کو، نہ اغنیاء کو، ایسے لوگ جو فقیر اور مسکین نہیں ہیں، نہ انہیں دے سکتا ہے. اس کا گوشت صرف شرعی فقیر اور شرعی مساکین کو ہی دے گا. ہاں جو عام قربانی، واجب قربانی ہے، منت نہیں تھی، واجب قربانی ہے، یا نفل قربانی کسی نے کی، مثلا اس پر واجب نہیں تھی اور اس نے کسی کی طرف سے کر دی، اپنی طرف سے کر دی، اس معاملے میں بھی وہ یہی حکم ہے کہ گوشت جس انداز میں بھی تقسیم کرنا چاہے کر سکتا ہے. باقی آپ کے سامنے ہمارے ملک کے حالات ہیں، جب سے یہ عالمی حالات بھی ہیں، لیکن ابھی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ کتنے لوگ مجبور اور پریشان حال ہیں.
تو میکسیمم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو عید کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کریں. ان کا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں پورا سال گوشت نہیں آتا, تو کوشش یہ کرنی چاہیے انہیں دیا جائے. اور اس میں ایک بڑی ایک معاشرتی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک غریب نے قربانی کی ہے تو وہ اپنی کلاس کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, تو غربا میں قربانی یا اچھے جانوروں کی قربانی کرنے کی تعداد کم ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کلاس کے لوگوں میں تقسیم زیادہ کر دیتے ہیں, غربا مساکین پھر رہ جاتے ہیں. ایک ایسا بھی ذہن ہمارے لوگوں کو بنا ہوا ہے جہاں سے بکرے کا گوشت آ رہا ہے ہم ان کو بکرے کا بیچیں گے, جہاں سے ہمارے دوسرا گوشت آ رہا ہے وہاں پہ وہ بیچیں گے. اصل میں کوشش یہ کرنی چاہیے معاشرے میں ہمارے خصوصاً پاکستان جیسے معاشرے میں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو اہل علاقہ اور رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو اپروچ کیا جائے جن لوگوں نے از خود قربانی نہیں کی, جن کی استطاعت نہیں تھی, اپنے محلے داروں اپنے رشتہ داروں پہلے ان کو بھجوائیں, پھر ان لوگوں کو بھجوائیں جو باقی رشتہ دار ہیں یا باقی آپ کے تعلق والے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گوشت لینے والی ایک قطار بن جاتی ہے مختلف مقامات پر. لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بڑا خوددار اور سفید پوش ہے. وہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتے اور وہ اپنے گھر رہتے ہیں. ان کی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کون ایسا بندہ ہے جو بڑا خوددار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہر علاقہ ہر محلے میں ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کون ایسا بندہ جو اس قدر خوددار ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, لیکن اس کی گزر بسر بڑی مشکل ہے, قربانی کی استطاعت نہیں ہے, اس کو زیادہ گوشت بھجوائیں, وہ زیادہ حقدار ہے. تو قربانی کی گوشت کی تقسیم میں اپنے مزاج میں توازن اور اعتدال رکھیں. بعض لوگ ایک عجیب سوال کرتے ہیں بھی کسی بندے نے گوشت فریز کر لیا, وہ اتنے مہینے بعد نکال رہا ہے جی تو جائز ہے جی ناجائز ہے. یہ معاملہ نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, اس کا اختیار ہے. عرب یہ کرتے تھے کہ گوشت کو سکا لیتے تھے, عرب اونٹ کے گوشت کو یا دیگر گوشت کو سکا لیتے تھے, پھر اس سوکھے ہوئے گوشت کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتے تھے. اب ترقی ہو گئی ہے, فریزر موجود ہیں, لوگ اس میں فریز کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ویسے بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ 10 محرم تک نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گا, جائز نہیں رہے گا. ایسے بھی لوگوں میں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں جتنی فریج آپ کے پاس اپنا رکھیں چلا سکتے ہیں, ناجائز نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کے موقع پر ہی غربا مساکین کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. اب ہم آتے ہیں اجتماعی قربانی پہ. اجتماعی قربانی میں کس کس امور کو خیال رکھنا چاہیے؟ اجتماعی قربانی میں بہت ساری احتیاطیں ہیں, لیکن اختصاراً میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں. اجتماعی قربانی میں سب سے پہلی چیز, آپ 7 بندے کسی بیل میں, گائے میں یا اونٹ میں حصے دار ہیں. ایک اجتماعی قربانی میں طریقہ یہ ہے کہ ایک جانور میں ایک بندہ بھی حصے دار ہو سکتا ہے, پورا, اور زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں. اس کے درمیان کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے, 2 بھی ہیں, 4 بھی ہیں, 5 بھی ہیں, 6 بھی ہیں, کہیں بھی ہو سکتے ہیں. جو ایک ہی جانور میں 6 لوگ بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. پھر اس کے جانور کے گوشت کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ برابر کے حصے دار ہیں, اور ایک جانور میں میکسیمم 7 لوگ حصے دار ہوتے ہیں. اب حصے دار 2 ہوں, 4 ہوں, 6 ہوں یا 7 ہوں, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. جو اصل اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ مسلمان ہوں. موجود ہونا افضل ہے کہ آپ موجود ہیں, جانور کی خدمت کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے لیکن اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے جی ذبح کر دیں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ پہچان نہیں ہوتی کہ ہم جہاں پہ قربانی کر رہے ہیں وہاں پر لوگ سارے صحیح العقیدہ ہیں نہیں ہیں. کوئی کس فکر سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کس فکر سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندرون خانہ کوئی ختم نبوت کی جانب ہے, کوئی ختم نبوت کا منکر ہے, کوئی کیا. تو ہمیں ان چیزوں کا احتیاط, یہ ایسی چھوٹی غلطی ہے جس سے پوری قربانی ضائع ہو جاتی. ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایک, اچھا اس میں حکم یہ ہے کہ اگر 7 حصے دار تھے, ایک بندہ بدعقیدہ تھا تو باقی 6 کی قربانی بھی گئی. اگر ایک نے منت مانی ہوئی تھی, ہاں اس میں جو ہے منت کی, عقیقے کی قربانی, وہ ہاں یہ ایک اہم بات ہے. ایک بندے نے 2 حصے ڈالے ایک جانور میں, ایک اس نے کہا میری قربانی ہے, ایک اس نے کہا میرا عقیقہ ہے. تو اس طرح مختلف قسم کے حصے ڈالنے سے وہ فرق نہیں پڑتا, فرق نیت سے پڑتا ہے.
اگر ایک بندہ کہتا ہے, میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا ایک بندہ بڑا ہے, باپ ہے یا بڑا بھائی ہے, وہ قربانی کر دے گا پورے گھر کی طرف سے. ایسا نہیں ہوتا, صاحب نصاب ہونا لازمی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یار وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کہے گا یار اس بار تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہے, تھوڑے سے پیسے ملاؤ, قربانی کر لیتے ہیں. اب وہ ان کے سینس میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس پر الگ قربانی واجب ہے, مجھ پر الگ قربانی واجب ہے. اگر اس گھر میں ایک بڑا جانور آتا ہے تو انہیں نیت کرنی چاہیے کہ یہ اس کی جانب سے قربانی ہے, میری جانب سے قربانی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بندہ, دو بھائی مل کر ایک بکرا لے لیتے کہ یار حالات اچھے نہیں ہیں تو اس بار تھوڑی مدد کر دو, ہوگی قربانی, ایک بھی نہیں ہوگی, دونوں کی قربانیاں گئی, کیونکہ دونوں نے آدھے بکرے میں تو حصہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, ایک حصہ ہے, انہوں نے نیت ایسی کر لی. اسی طرح کوئی اگر بڑے جانور میں حصہ ڈالتا ہے, نیت اس کی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی, 2000 اس سے لیے, 5000 اس سے لیے, مل کے ایک حصہ ڈال دیا, وہ اپنی قربانی تو گئی باقیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اس لیے باقاعدہ اب تو اس پر بڑے مختصر رسالے موجود ہیں, اور جو بڑے ادارے ہیں وہ 2 دن 3 دن بلکہ بعض لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بھی کورسز کروا رہے ہیں اجتماعی قربانی کے, کہ بھائی آپ نے اگر اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا ہے تو ان چیزوں پر ضروری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اہمیت ہے, کیا معاملات ہیں. اجتماعی قربانی کرنے والے لوگوں کی بھی کچھ احتیاطیں ہیں, ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. آج کل تو کاروبار بنا ہے, ہاں جی, گلی گلی میں اجتماعی قربانی ایسے پتہ ہی نہیں نصاب. تو وہ یہ بعض لوگ ایسے, ہم نے بعض ایک جگہ پر اجتماعی قربانی کا اہتمام دیکھا, وہاں پر جو آپ کی جو دیتے ہیں نا آپ کو رسید, اس رسید کے پیچھے میں نے دیکھا کہ 15-20 پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کہ آپ یہاں پر حصہ تب ڈالیں کہ یہ ہو, وہ ہو, صحیح العقیدہ ہوں اور یہ نیت ہو, ایسی قربانی کریں, ایسی نہیں ہو سکتی. وہ سارے پوائنٹس جو تھے نا وہ اس پہ مینشن تھے. میرا یہ خیال ہے کہ موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں وہ رسید کے اوپر, رسید کی بیگ, رسید اگر تھوڑے بڑے سائز کی ہو نا اس کی بیگ پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پڑے گا کون کو پتہ ہے. اب وہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آئے تو اس کو, اب اس میں تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اس میں بڑا رول علماء کا ہے اور پھر میڈیا کا ہے. جہاں میڈیا بقرہ عید پر, میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا, بقرہ عید پر عید کے مزاحیہ پروگرام, منڈیوں کے پروگرام دکھاتے ہیں, وہاں پر یہ احتیاطیں بھی لوگوں کو دکھائیں کہ یہ چھوٹی غلطی سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بظاہر چھوٹی غلطی ہے, معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے اس بندے نے قربانی کی ہے, نقصان ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کی نیت ہی درست نہیں. نیت المؤمن خیر من عملی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے. ایک اور مقام پر انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت ہی نہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اللہ کو سے گوشت پہنچتا ہے, وہ تو صرف ہاں وہ تقویٰ پہنچتا ہے. گوشت خون یہ چیزیں تو نہیں پہنچتی نا, یہ تو ہمارے درمیان رہ جاتی ہیں. گوشت کہیں بہ گیا, خون کہیں بہ گیا, گوشت کوئی کھا گیا, سب باتیں ختم ہو گئی. جو چیز باقی رہی وہ تقویٰ تھی. اگر نیت ہی نہ تھی تو تقویٰ کہاں سے آئے گا. تو یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. ایک معاشرتی, مجھے میڈیا کے حوالے سے ایک پوائنٹ یاد آیا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تب سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری ہر نیکی جو ہے نا وہ گلیمرائز ہو گئی ہے, اپلوڈ ہو جاتی ہے. اس میں نہیں, اپلوڈ ہونا فی نفس ہی کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے, لیکن اس میں بھی نیت کا عمل دخل ہے. اثرات بڑے برے, اثرات کیسے آئیں گے, نیت کیسی ہے. آپ بھی ایک بکرا لے کے جا رہے ہیں, جب آپ منڈی میں جاتے ہیں منڈی کی آپ سٹیٹس لگاتے ہیں جی, پھر آپ آ کے اس کو ذبح کرتے ہیں تب سٹیٹس لگاتے ہیں, جب کھاتے ہیں تو سٹیٹس لگاتے ہیں. تو یہ چیزیں واقعی بڑی نقصان دہ ہیں. اصل میں ہم اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جاتے ہیں تو سٹیٹس لگاتے ہیں, میں اس سے آپ کو اگلی بات کہتا ہوں کہ بعض لوگ جانور خریدتے ہی اس لیے کہ سٹیٹس لگائیں گے. ہاں صحیح بات ہے, جاتے ہیں تو لگاتے نہیں, قربانی کرتے ہی اس لیے کہ سٹیٹس لگے گا, پتہ لگے بھئی وہ فلاں ہمارا دوست ہے جناب, اس نے بیل لیا ہے, اتنا ایسا لیا ہے, ہم ذرا لیں تو ہم سٹیٹس لگائیں, پتہ لگے اسے کہ ہم نے کیسا لیا. یہ ماحول بنا ہوا ہے, یہ ایک فکر بنی ہوئی ہے معاشرے میں کہ اس جانب لوگوں کو لایا گیا ہے. تو یہ چیز قربانی کے حوالے سے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری نیکیوں میں آ گئے. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون حج کے موقع پر ہیں یا کسی موقع پر ہیں, انہی کاموں میں لگے ہوتے ہیں. تو قربانی میں ہم اس کو جتنا میڈیا نے اس کے باقی امور کو ڈسکس کیا, وہاں پہ ان شرعی امور کو بھی ڈسکس کیا جائے. اور کوئی نیوز چینل ہے یا کوئی بھی ایسا انٹرٹینمنٹ چینل ہے, وہ ایک کم از کم ایسی ڈاکومنٹری, کوئی سبق آموز تحریر, کسی مستند عالم دین کا کوئی بیان چلائیں جس سے لوگوں کو احتیاطیں پتہ چلیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے, کون سے کام کرنے ہیں, کون سے کام نہیں کرنے.
تو یہ میڈیا پر دکھانا، یہ سیلفیاں بنانا، glamour شو آف کرنا، ریاکاری، دکھلاوا، اور پھر بعض لوگ محض اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ خاندان میں ذرا ناک اونچی رہے، یار لوگ کیا کہیں گے، بعض اس لیے کہ یار کسی سے پوچھو نا یار قربانی کر رہے ہو، جی میرا تو ارادہ کوئی نہیں تھا جی، بس کوئی حالات بھی نہیں تھے، بچوں نے ضد کی ہے۔ اللہ کے بندے اس بات کی وجہ سے قربانی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ نیت یہ بناؤ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، ضمنی طور پر بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر نیت یہ ہے کہ صرف بچوں کی خوشی کے لیے، بیوی کے کہنے پہ، گھر والوں کے زور دینے پہ، اصرار پہ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کی میں نے آپ کو جتنی روایات ابتدا میں سنائی اس میں اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی خوشنودی اس میں اولین مقصد ہے۔ اگر وہ نہیں، محض معاشرتی آپ کی ضروریات اور مقاصد وجہ ہے قربانی کرنے کی، تو پھر دنیاوی مقصد تو پورے ہو جائیں گے، قربانی میں اللہ کی رضا کا حصول اور وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور بات بڑی مشہور ہے قربانی کے بارے میں، لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ بیل کس سے لیتے ہیں، آپ اس جگہ غریبوں کی مدد کر لیں۔ ہاں جی، یہ اصل میں نے اس میں ایک تو اس کا منفی پہلو ہے، وہ میں نے پہلے ابھی بتا دیا آپ کو اتفاقاً، کہ بعض لوگ 10 لاکھ روپے کا یا 15 لاکھ یا 8 لاکھ یا 5 لاکھ کی قربانیاں محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ریاکاری، لوگ آ کے میرے گھر دیکھیں، لوگ دیکھیں گے۔ وہ تو قربانی 1 کریں یا 10 کریں ان کی ضائع ہو گئی، کیونکہ نیت خالص نہ رہی، نیت خراب ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ہاں ایسے لوگ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، وہ 10 لاکھ کی کریں چاہے 50 لاکھ کی کریں۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قربانی سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ اور یہ کتنا ظلم ہے کہ کتنے غریبوں کا چولہا جلے گا، کتنے لوگ ہیں جو منڈیوں میں کام کریں گے، کتنے غرباء ہیں جو جانور ذبح کریں گے، کتنے لوگوں کے گھر گوشت جائے گا، کتنی انڈسٹریز چلے گی، ٹرانسپورٹ چلے گی۔ اگر آپ واجب چھوڑیں گے تو گنہ گار ہوں گے، یہ تو وہ تو ایک الگ نہیں، اس میں سوال یہ ہے بنیادی طور پر میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ مطلب اتنی مہنگی قربانی کیوں کر رہے ہیں جی، آپ چھوٹا سا حصہ ڈالیں واجب تو ادا ہو جائے گا۔ ایسا بھی کہتے ہیں کہ آپ قربانی نہ کریں بلکہ آپ یہ جو یہ فکر جو ہے یہ الہاد کی فکر ہے کہ قربانی کریں ہی نہ، آپ جناب کسی یہ جناب وہ پوری سال تو نہیں دیتے قربانی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ قربانی کر رہے ہیں، محلے میں فلاں بندہ بھوکا سو رہا ہے، فلاں یہ سو رہا ہے، تو جناب جب اپنے معاملات آتے ہیں، ایونٹس آتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں کی شادیاں آپ دیکھیں، لاکھوں کروڑ، مطلب وہ چیزیں اسلام نے جو چیزیں خالص فضول خرچی بتائی ہے وہ شوق ذوق و شوق سے ہوتا ہے، اور جہاں پہ غریبوں کا چولہا جلنا ہے، جو چیزیں فوائد و ثمرات والی ہیں جن سے لوگوں کا فائدہ ہونا ہے، اسلام نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں آپ کو جو پوائنٹ کی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ غریب نہیں ہے، ان لوگوں کا مسئلہ اسلام ہے۔ اسلام جس چیز کا حکم دے گا انہوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے، جس چیز سے اسلام روکے گا اس کو بڑا ذوق و شوق سے کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ جناب والا یہ بڑے بڑی یہ جو گلیمر ہے، جو ہماری کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے، جو ہماری بیوٹیشنز کی انڈسٹری ہے، یہ اس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، اس سے غریبوں کا چولہا جلائیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی آپ نے سنا جناب یہ جو فلمیں بنتی ہیں، یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریز چل رہی ہیں، اس کو جناب کبھی آپ نے یہ سنا کہ جناب پاکستان میں جتنی شراب کی فیکٹریاں ہیں انہیں بند کر کے غریبوں کو میں مال تقسیم کیا جائے؟ اپنا موبائل بیچ لینا، ان کے پاس 2 لاکھ روپے کا موبائل، کبھی نہیں سنیں گے آپ ایسی بات، کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ سنیں گے تو یہ سنیں گے کہ جناب والا آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، غریب کو دے دیں۔ آپ سنیں گے تو یہ سنیں گے حج کرنے کیوں جا رہے ہیں۔ مطلب جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ غریبوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ غریب نہیں ہے، ان کا معاملہ اسلام دشمنی ہے۔ اللہ کریم ہدایت نصیب کرے، اللہ کریم ہمیں بھی اسلام پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کے آخر میں آپ بتائیے گا کہ تکبیر تشریق کا وقت کیا اور کب سے شروع ہوتی ہے، کب تک جاتی ہے؟ تکبیرات تشریق اصل میں یہ 9 ذو الحجہ جو ہے نا، 9 ذو الحجہ اس کی فجر سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ فرض نماز کے بعد آپ ایک بار پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے۔ جب آپ فجر کی جماعت سے فارغ ہوں تو کم از کم ایک بار بلند آواز سے کہنا واجب ہے، اور جماعت والی نماز جی، اور 3 بار کہیں تو افضل ہے۔ ایک بار واجب ہے۔ اگر کسی مسجد میں امام بھول گیا تو مقتدیوں میں سے کیوں بول پڑے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اور کم از کم اتنی
اتنی آواز سے انسان کہے کہ انسان کے اپنے کان سنیں، بالکل دل میں نہ کہے، اتنی بلند آواز ہو کہ انسان کی آواز کم از کم اس کے اپنے کان سنیں۔ اور بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہوئے یوں ہوتا ہے کہ کسی کی جماعت میں 1 یا 2 رکعتیں رہ گئیں، تو جب تکبیرات پڑھی جا رہی تھی وہ بقیہ رکعتیں ادا کر رہا تھا، وہ سلام پھیرتا ہے، عام طور پر دعا کرتا ہے اور چل دیتا ہے، اس نے یہ واجب چھوڑ دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد یہ ایک بار تکبیر کہہ لے، اور اسی طرح یہ جائے گا 13 ذوالحجہ کی عصر تک۔ اب ایک شخص اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس پہ بھی واجب ہے پڑھنا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے وجوب پہ، کہ واجب ہے یا نہیں ہے، وجوب پہ اختلاف ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کہے، خواتین بھی کہیں، سارے کہیں، البتہ وجوب بعض فقہا کے نزدیک گھر میں بھی واجب ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وجوب صرف جماعت کے ساتھ ہے، باقی ہر جگہ کوئی بھی نماز آپ مفرد اگر اکیلے کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں کس جگہ ادا کر رہے ہیں، وہ پڑھنا افضل ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔